हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हैरत अंगेज वाक़यात, मुकम्मल दास्तान जिंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आज की इस खास वीडियो में हजरत अली करमल्लाहु वजह के हैरत अंगेज और सबक आमोज वाक़यात शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आप जानेंगे शेर खुदा हजरत अली की 40 करामात, हजरत अली और हजरत फातिमा की बेमिसाल शादी, और हाँ, हजरत अली से अजीब सवाल कि वो कौन से नबी हैं जिसने 2 बहनों से निकाह किया। और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अली करमल्लाहु वजह ने एक जानिया औरत का फैसला कैसे किया था, बल्कि हजरत अली के और भी दिलचस्प वाक़यात वीडियो में आप जानेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत अली को दुनिया जहां के अलूम से नवाजा। हजरत अली की ज़ाते गरामी एक ऐसी पोशीदा हकीकत है कि जिसे आज तक कोई मुकम्मल खोज नहीं सका। हजरत अली दारुल उलूम है, यानी इल्म का घर है, बल्कि कायनात के तमाम राजों और हकायक से अल्लाह ताला ने हजरत अली को आशना कर दिया। नाज़रीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी महफिल में तशरीफ फरमा होते तो लोगों को खुद इजाजत देते और फरमाते, ए लोगो, अगर तुम किसी मामले में रहनुमाई चाहते हो तो मुझसे सवाल करो। लिहाजा एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की एक मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मस्जिद के मजमे में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी था। वो मुसाफिर निहायत अदब के साथ खड़ा हुआ और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ सवालात में तशवीश है, मैं आपसे चंद चीजों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हजरत अली ने जवाब दिया, अगर तुम सवालात पूछना चाहते हो तो पूछो, और अगर तुम जिदबाजी या बहस का इरादा रखते हो तो महफिल के आदाब को देखो और खामोशी से बैठ जाओ। ये मुकालमा सुनकर मजमे में मौजूद लोग भी हजरत अली की जानिब मुतवज्जे हुए। उस शख्स ने हजरत अली से सवालात का आगाज किया और कहने लगा, मुझे दुरुस्त मालूमात के लिए आपसे चंद सवालात पूछने हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? आप फरमाने लगे, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। उस शामी ने सवाल किया कि अल्लाह ने आसमानों को किस चीज से पैदा किया? आपने फरमाया, पानी के बुखारात, भाप से। उसने अगला सवाल किया कि जमीन किस चीज से बनाई गई? आपने फरमाया, पानी की झाग से। उसने फिर सवाल किया, पहाड़ किस चीज से बनाए गए? आपने फरमाया, पानी की मौजों से। उसने फिर सवाल किया, मक्के को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है? आपने जवाब दिया, क्योंकि जमीन उसके नीचे से बिछाई गई। उसने फिर सवाल किया कि आसमान दुनिया किस चीज से बना है? आपने फरमाया, रुकी हुई फौज से। फिर उसने सवाल किया, सूरज और चांद का तूल और अर्ज क्या है? आपने फरमाया, 900 फरसख ज़रब 900 फरसख। उसने फिर सवाल किया, सितारे का तूल और अर्ज क्या है? आपने फरमाया, 12 फरसख ज़रब 12 फरसख। उसने फिर सवाल किया, 7 आसमानों के रंग और उनके अलहदा अलहदा नाम बताएं। आपने फरमाया, दुनिया के आसमान का नाम रफी है और वो पानी और धुएं से बना हुआ है। आसमान दोम का नाम फिदून, उसका रंग तांबे जैसा है। आसमान सोम का नाम मदून, उसका रंग मिलता जुलता है। आसमान चहर्म का नाम अरफलून है, उसकी रंगत चांदी जैसी है। आसमान पंजम खयून है, उसकी रंगत सोने जैसी है। आसमान शेशम का नाम अरूस है और वो सब्ज याकूत का है। आसमान हफ्तम का नाम अजमा है और वो सफेद मोती का है। अब उस शामी ने फिर सवाल किया कि बैल हमेशा क्यों सर झुकाए रहता है और कभी भी आंख उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखता? हजरत अली ने फरमाया, जब से बनी इसराइल ने गाय की पूजा की है, उस दिन से बैल बेचारा शर्म की वजह से आसमान की जानिब आंख नहीं उठाता। नाजरीन, उसने फिर सवाल किया कि वो नबी कौन है जिन्होंने बैक वक्त 2 बहनों से निकाह किया? अमीरुल मोमिनीन हजरत अली ने जवाब दिया, वो हजरत याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने हब्बार और राहील 2 बहनों से बैक वक्त निकाह किया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने 2 बहनों से बैक वक्त निकाह को हराम कर दिया। उसने फिर सवाल किया, मद्दो जज़र क्या है? हजरत अली ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने समुद्रों पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसका नाम रोमान है। जब वो अपने कदम समुद्र में रखता है तो मद पैदा होती है और जब वो पाँव निकालता है तो जज़र पैदा होती है। उसने फिर सवाल किया कि जिन्नात का बाप कौन है? हजरत अली ने जवाब दिया, जिन्नात के जद्दे अमजद का नाम शोमान है और उसे अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया था। उसने फिर सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला ने कौम जिन्नात की तरफ किसी नबी को मबऊस किया? हजरत अली ने जवाब दिया, जी हाँ, अल्लाह ताला ने एक नबी को मबऊस किया था जिसका नाम यूसुफ था। नबी ने उन्हें अल्लाह की दावत दी, उन्होंने इस नबी को कत्ल कर दिया। उसने फिर सवाल किया कि इबलीस का आसमान में क्या नाम था? हजरत अली ने जवाब दिया, आसमान में उसका नाम हारिस था। उसने फिर सवाल किया, आदम का नाम आदम क्यों रखा? हजरत अली ने जवाब दिया, क्योंकि वो अदीमुल अर्ज जमीन की खाल से बनाए गए थे। उस शामी ने फिर सवाल किया कि मीरास में मर्द को 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा क्यों है? हजरत अली ने जवाब दिया,
हव्वा ने खोशा उठाया, उस पर 3 दाने थे, एक उसने खुद खाया और 2 आदम को खिलाए, इसलिए औरत का एक हिस्सा मर्द के 2 हिस्से मुकर्रर हुए। उसने फिर सवाल किया, कौन से अंबिया मख्तून पैदा हुए? हजरत अली ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने आदम, शीस, इदरीस, नूह, साम बिन नूह, इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान, लूत, इस्माइल, मूसा, ईसा और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मख्तून पैदा किया। उस शामी ने फिर सवाल किया कि आदम की उम्र कितनी थी? हजरत अली ने जवाब दिया, 930 साल। उसने फिर सवाल किया, सबसे पहले शेर किसने कहा? हजरत अली ने जवाब दिया, आदम ने। उसने फिर सवाल किया, हजरत आदम ने शेर कब और क्यों कहे? हजरत अली ने जवाब दिया, जब आदम जमीन पर उतरे तो उन्होंने जमीन की खाक और वसत और हवा को देखा, और फिर जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शेर कहे। उसने फिर सवाल किया, हजरत आदम फिराके जन्नत में कितना रोए और उन्होंने किस कदर आंसू बहाए? आपने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम फराके जन्नत में 100 साल तक रोते रहे। उसने फिर सवाल किया कि कुफर की इब्तिदा किसने और पहला काफिर कौन था? हजरत अली ने जवाब दिया, कुफर की इब्तिदा इब्लीस से हुई और वही कायनात का पहला काफिर है। उसने फिर सवाल किया कि नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? हजरत अली ने जवाब दिया कि नूह का असल नाम सकन था। उन्होंने नूह कहने की वजह यह है कि उन्होंने 950 वर्ष तक कौम पर नोहा किया था। इस पर सवाल किया कि कश्ती नूह का तूल और अर्ज क्या था? हजरत अली ने जवाब दिया, इसका तूल 800 हाथ और अर्ज 500 हाथ और सतह जमीन से उसकी बुलंदी 80 हाथ थी। इसके बाद वो शामी बैठ गया और 10 आदमियों की एक जमात ने हजरत अली से सवाल किया, इल्म और दौलत दोनों हाथों में से किसको बरतरी हासिल है? बराए मेहरबानी सब अफराद को अलग अलग जवाब अता फरमाए। इन लोगों के सवाल के हजरत अली ने 10 मुख्तलिफ जवाब इरशाद फरमाए। दौलत फिरऔनों का विरसा है और इल्म अंबिया का अतिया। दौलत की हिफाजत तुम करते हो जबकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। जिसके पास दौलत हो उसके बहुत से दुश्मन होते हैं और जिसके पास इल्म हो उसके बहुत से दोस्त होते हैं। दौलत बांटी जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ता है। दौलतमंद कंजूसी की तरफ माइल रहता है और आलिम फयासी की तरफ। दौलत चुराई जा सकती है, इल्म चुराया नहीं जा सकता। दौलत महदूद है, इसका हिसाब रखा जा सकता है। इल्म लामहदूद है, इसकी कोई इंतहा नहीं। दौलत वक्त के साथ घटती रहती है, इल्म कभी नहीं घटता। दौलत से अक्सर दिलो दिमाग पर स्याही छा जाती है, इल्म से दिलो दिमाग रोशन हो जाते हैं। दौलत ने फिरौन और नमरूद जैसे खुदाई का दावा करने वाले पैदा किए। इल्म ने इंसान को सच्चे मबऊद से मुतारिफ करवाया। नाजरीन, फिर तौरात का एक आलिम हजरत अली के पास आया और उसने आपके सामने अपने चंद सवाल पेश किए और कहा कि आप मुझे इन सवालों के फौरी तौर पर जवाब दें। हजरत अली ने उससे फरमाया, तुम सवाल करो। उसने कहा, आप ये बताएं वो कौन सा मर्द है जिसकी न वालिदा है न वालिद, और ये बताएं कि वो कौन सी औरत है जिसकी न वालिदा है और न ही कोई वालिद, और वो कौन सा मर्द है जिसकी वालिदा तो है मगर वालिद नहीं, और वो कौन सा पत्थर है जिससे एक जानवर की विलादत हुई, और वो कौन सी औरत है जिसने एक ही दिन में सिर्फ 3 पहरों में एक बच्चे को जन्म दिया, और वो कौन से 2 दोस्त हैं जो कभी भी आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे, और वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। इस आलम के सवालात खत्म होते ही हजरत अली ने उससे फरमाया, तुम्हारे सवालात के जवाबात ये हैं, वो मर्द जिसकी न वालिदा है न वालिद वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और वो औरत जिसकी न वालिदा है और न ही वालिद वो हजरत बीबी हव्वा है। जिस पत्थर के बारे में तुमने पूछा वो पत्थर है जिससे हजरत सोले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पैदाइश हुई थी, और वो औरत जिसने एक ही दिन में 3 पहरों में एक बच्चे को जन्म दिया वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है, जिनको एक पहर में हमल ठहरा, दूसरे पहर में सिजकी का दर्द होना शुरू हुआ, और तीसरे पहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। और वो दोस्त जो कभी भी आपस में दुश्मन न बनेंगे वो रूह और जिस्म हैं, और वो दुश्मन जो आपस में कभी भी दोस्त नहीं बनेंगे मौत और जिंदगी हैं। ये जवाबात सुनकर वो आलम हैरत के समुद्र में खो गया और कहने लगा, ए अली, बिलाशुबा आपने तो रुख जवाब दिए हैं और वाकई आप इल्म का समुद्र हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाह वजहे बनी हाशिम के चश्मो चराग थे। वो खानदान हरम काबा की खिदमत, सकाया ज़मज़म के इंतजामात की निगरानी और हुज्जाज करम के साथ तावन और इमदाद के लिहाज में मक्के का मुमताज खानदान था। बल्कि बनी हाशिम को सबसे बड़ा शर्फ अल्लाह ताला की बारगाह से नसीब हुआ। वो नबी आखिरुज़्ज़मां सरवरे आलम की बासत है जो दूसरे तमाम एजाजात से बुलंदतर है। हजरत अली के वालिद अबू तालिब और वालिदा फातिमा दोनों हाशिमी थे। बाज़ अक़वाल के मुताबिक हजरत अली की विलादत मक्का शरीफ में आमुल फील के 7 साल बाद हुई। बाज़ सीरत निगार लिखते हैं कि नबी अकरम की विलादत के 30 साल बाद हजरत अली पैदा हुए।
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی کو رسول اکرم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے دور رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی مشرف با اسلام ہوئے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک کے خادم حضرت زید بن حارثہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی اکرم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد و خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی ان میں سب سے کم تر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دستے بازو بنوں گا۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکے کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی حضور نبی اکرم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی پاک ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ الصبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی پاک کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ درا حال ہے کہ حضرت نبی اکرم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر رات کے وقت مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے ہیں۔ مشرکین اپنی اس غفلت کے بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی نبی اکرم کے مدینے سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکے میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی کو چند منتخب جانثاروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارز طلب ہوئے۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی بار میں تہ تہ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور حضرت علی نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم حاصل کیا۔ ناظرین، 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی نے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی اکرم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی چند صحابہ کرام کے ساتھ حضور نبی پاک کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی کریم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش بھیج تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی نے چند جان بازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی عام مہم میں بھی علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔
6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک نے حضرت علی کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی حضرت علی کو حاصل ہوا۔ اس مارکے میں بھی حضور نبی اکرم نے اپنا علم حضرت علی کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا، کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس مارکے میں حضرت علی نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرہب کو ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا تھا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکے میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خونریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبے کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی کریم نے حضرت علی کو اپنے کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان مارکے میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے ان میں ایک حضرت علی بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک نے حضرت علی کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ حضور نبی پاک نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، علی کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور پر مدینہ منورہ میں سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور نبی پاک نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورہ کو سنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی شخص کعبے کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ رمضان 10 ہجری میں حضور نبی پاک نے حضرت علی کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم نے حضرت علی کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے خدا اس کی زبان کو راست کو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضور نبی کریم نے حضرت علی کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرما دیا۔ یمن میں حضرت علی کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم کے حجۃ الوداع میں حضرت علی نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ حضرت علی کو بچپن ہی سے حضور نبی کریم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی حضور کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا رہتا تھا، اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے موضوع پر مسا کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ حضور نبی کریم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ حضرت علی نے بچپن سے لے کر حضور نبی کریم کی وفات تک پورے 30 سال حضور نبی پاک کی خدمت کی اور رفاقت میں بسر کیے اور سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے۔ نبی پاک کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک حضرت علی مسند ارشاد پر فائز رہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے عہد میں دعوت و ارشاد اور قضاء کی خدمت حضرت علی ہی کے سپرد رہی اور اپنے زمانہ خلافت میں بھی حضرت علی کا فیض جاری رہا۔ حضرت علی کی روایت حدیث کی تعداد 586 ہے۔ حضرت علی نے حضور نبی کریم کے علاوہ اپنے رفقائے محترم اور اپنے ہم عصروں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مقداد بن اسود اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ سے بھی روایتیں کی ہیں۔ حضرت علی کو فقہ اور اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ اور اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ صورت فہم، دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی کو یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطۂ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ قرآن و سنت اور رفقہ و اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر حضرت علی منصب قضاء کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں حضرت علی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ہم صحابہ کرام کہا کرتے تھے مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والے حضرت علی ہیں۔ حضور نبی کریم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی کو مقرر فرمایا تھا۔ ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضاء کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی۔
حضور نبی کریم نے انہیں فرمایا تھا، علی جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے بھی حضرت علی کو مدینے کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی نے ماہر، عادل، قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض انجام دیے۔ حضرت عمر کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی سے مشورہ کرتے۔ انہوں نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے مطابق بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدون کر لیا تھا۔ ناظرین، ایک جنگ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی، موت کا رقص جاری تھا اور حضرت علی شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تعامل اور بزدلی کے بغیر جوہر و شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعے کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا اور اس گروہ کے ایک آدمی نے حضرت علی پر اس زور سے وار کیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ چنانچہ حضرت علی نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ یہ فرما کر آپ شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے۔ جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے وہ دروازہ آپ کے ہاتھ ہی میں رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرما دیا تو آپ نے اس دروازے کو پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا یعنی شاہد ہے کہ میں نے اپنے 7 آدمیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھائیں یا الٹا دیں جسے حضرت علی نے اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک کمزور شخص کا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہونا اور سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنا، حضرت مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اس جواب میں حضرت علی نے فرمایا، یہ ایک تاریک راستہ ہے، تم اس پر نہیں چل سکو گے، ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجئے۔ حضرت علی نے اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتے ہوئے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا تو حضرت علی نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، لہٰذا تم اس راز کو افشا نہ کرو۔ جب اس شخص کا اصرار مزید بڑھا اور اس نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا ہے یا تیری مرضی کے مطابق؟ اس نے عرض کیا، اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا، تو بس پھر تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، حضرت ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا، وہ ذات ایسی نہیں کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے اور ذات بلا کیفیت ہے، نہ اس سے قبل کچھ تھا نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور وہ انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا، اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ کی مبعوثیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو کر واپس چلا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے، اور وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ لڑکے نے حضرت علی سے کہا، جناب جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا۔ عورت سے پوچھا، کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی نے لڑکی سے پوچھا، یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، تو اچھا پھر اے عورت، اس لڑکے کے ساتھ تیرا اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی، اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟
حضرت علی نے استفسار فرمایا کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا اے علی یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی نے فرمایا کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا نہیں۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا اے علی میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ بھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خامند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے یہ کہا یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑاؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑائی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کا علم امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کو ہوا تو آپ نے فرمایا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین سیدنا علی کی بہت سی کرامات ہیں، آپ کی کرامتوں میں سے چند کرامات یہ ہیں کہ مقام صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی کا لشکر ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں پانی نایاب تھا، پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا، اس نے بتایا یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے خچر پر سوار ہوئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش کی لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکال سکے۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کے دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ سے دریافت کیا کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور اقدس نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد برائی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور آپ نے اس کو اپنے دستے مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ہمارے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے۔